अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये दरख्त जो सारा साल इंसानों को साया मुहैया करते हैं और फिर सेहत के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं, एक वक्त आता है कि इनकी ये ज़िंदगी जो बहार वो इन पत्तों की शक्ल में ज़मीन पर आ पड़ती है। ऊपर अगर आप देखें तो दरख्तों के जो पत्ते हैं तकरीबन काफ़ी हद तक झड़ चुके हैं हर तरफ सड़कों के ऊपर। और ये इस साइड पे अगर आप देखते हैं दरख्तों के नीचे पीले रंग के पत्ते, जैसे इंसानी ज़िंदगी के अंदर इंसान बहारें देखकर एक वक्त आता है इन पत्तों की जड़ इन पत्तों की तरह झड़ के कब्रिस्तान पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी का निज़ाम बनाया हुआ है, दरख्तों के ज़रिए, परिंदों के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए, इंसान के लिए इसमें बहुत सारे सबक हैं कि इंसान सबक सीखे। ये देखें, ये ज़िंदगी की रेल पेल या ज़िंदगी की ये चहल पहल है हमारे साथ साथ ट्रेनों की शक्ल में। एक तरफ इन गाड़ियों की शक्ल में रवां दवां है। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है अपना एक ख़ास वक्त गुजार के एक दिन रवाना हो जाता है। कोई शख्स अपना नाम, माल, दौलत ज़्यादा बनाकर दुनिया में छोड़ जाता है। कोई शख्स अपने अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक के साथ लोगों के दिलों में घर बना के हमेशा के लिए उनकी दुआएं लेने का ज़रिया बना के चला जाता है। कोई शख्स दूसरे लोगों का हक मार के और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करके अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके इस दुनिया से चला जाता है। कोई शख्स स्पोर्ट्स के अंदर जो कि वर्ल्ड वाइड मुकाबले होते हैं अपना नाम पैदा करता है और दुनिया उसे याद रखती है कि वो बहुत अच्छा स्पोर्टलर था। कोई शख्स दुनिया में मज़हब या खुदा ताला का नाम फैलाने की खातिर सारी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देता है और जब दुनिया से जाता है तो दुनिया उसे नबी, रसूल या खलीफा या औलिया की शक्ल में याद रखते हैं और हमेशा दुआएं करते हैं। और कोई शख्स या कई इंसान ऐसे होते हैं जो दुनिया में ऐसे बुरे काम करके, लोगों के हकूक़ गस्ब करके, मासूम लोगों पे जुल्म की इंतहा तोड़कर जब इस दुनिया से जाते हैं तो तारीख़ में उनका नाम एक बदनामी का हमेशा का क्या कहते हैं नाम बना के चला जाता है। उनकी बदनामी जो है वो हर ज़ुबान पे हमेशा दोबारा ताज़ा हो जाती है जब कोई जुल्म इंसानों पे किया जाता है। इसकी मिसालें हमारे मुआशरे में बहुत मिलती हैं। पाकिस्तान में आपने देखा 74, फिर 84, फिर आजकल किस तरह मासूम लोगों के ऊपर, बेगुनाह लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जो मुसलमान हैं, एक मुसलमान है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर नाम ले लेकर दूसरे मुसलमान पर जुल्म की इंतहा तोड़ रहा है, और दूसरा मुसलमान है वो उसी नबी का नाम लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और दोनों दावा ये करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनकी जो हरकत हैं वो यजीद के साथ मिलती हैं या अबू जहल की तालीम पे अमल करने वाली नज़र आती हैं। अब ये दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया कि दरख्तों के पत्ते जो कि ज़िंदगी की अलामत होते हैं वो आज कल झड़ने के मौसम में इस तरह झड़ के पूरी ज़मीन को उन्होंने ऐसे पीला कर दिया हुआ है। इंसानी ज़िंदगी जो है वो भी एक दिन जो उसका दिन मुकर्रर है, इसी तरह
جھاڑ کے جا قبرستان میں پڑتی ہے۔ یہ لوگ جو دوسرے معصوم لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، اب پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ٹی ایل پی لبیک یا رسول اللہ والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین، جو کہ جانوروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کے نام کے اوپر باقی دوسرے معصوم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، جو ان کے ساتھ سڑکوں پہ نہ نکلیں، گورنمنٹ کے خلاف مظاہرہ نہ کریں، ان کے لیے مرنا یا جینا وہ ان لوگوں کے پاس کوئی قدر نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں پولیس والے جو ہے وہ بھی اسی رحمت العالمین کا نام لے کے اپنے دیس، اپنے شہر، اپنی سڑکوں، اپنی عمارات، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو کہ تخریب کاری میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ چند مہینے پہلے انڈیا کی آرمی کا ایک ریٹائرڈ فوجی جس نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اس نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں لگتی کہ گورنمنٹ آرمی پہ اوپر اتنی زیادہ محنت یا مشقت کیوں کرتی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان یا دوسرے مسلمان ممالک میں تو اتنا آسان ہے ان کو سبق سکھانا یا ان کو بغیر فوج کے ہی ہرانا، کہ یہ جو مختلف فرقوں کے جو مذہبی رہنما ہیں صرف ان کو آپ خرید لیں، ان کے ساتھ آپ ایک ڈیل کر لیں، دیکھیں وہ کیسے دنوں کے اندر ملک کا ستیہ ناش پھیر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے سارے نظام کو۔ اس کے الفاظ اگر آپ سنیں تو آج کی جو یہ تحریک دوبارہ سر اٹھائے ہوئے ہے، تحریک لبیک، بالکل واضح ہو جاتی ہے ہر چیز۔ جب یہ جو سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ سنا ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اب کسی معروف کالم نگار نے یا کسی نے لکھا کہ مولویوں میں اور سانپوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سانپ جو ہے اس کا ڈسا ہوا انسان جو ہے وہ تو پھر بھی بچنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن مولویوں کا ڈسا ہوا انسان جو ہے نا وہ نہیں بچ سکتا۔ اب یہ جو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ٹی ایل پی یا تحریک لبیک والے جس طرح سے پورے ملک کا ستیہ ناش پھیر رہے ہیں، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کرتے ہوئے، کبھی ان کے اپنے کردار دیکھیں، کبھی ان کی اپنی حرکتیں دیکھیں، ان کے مدارس لے لیں، ان کی مساجد لے لیں، ان کے گھروں کی حالات لے لیں، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کی جو حرکتیں تھیں جس کے لیے وہ مشہور ہیں ابھی تک تاریخ میں، وہ والی عروج پہ ہیں۔ پھر اپنے ملک کے لیے جان دینا یا قربانی کا کوئی واقعہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان میں ملتا ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے ملک کو بنایا، جنہوں نے قائد اعظم کو تیار کیا کہ وہ دوبارہ برصغیر آ کے ایک اسلامی ملک کے لیے کوشش کریں پاکستان بنانے کے لیے، ان لوگوں کے اوپر جو ظلم اور زیادتی کا کیا کہتے ہیں وہ بہت بڑا ایک ٹائم یا عشرہ ابھی تک چل رہا ہے۔ کون ہے ان کے پیچھے؟ صرف یہ لوگ جو بک جاتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، جو ملک میں سکون یا ملک کی ترقی پہ ان کو خوشی نہیں ہوتی۔ بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی، ویڈیوز کے اندر آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ کیسے شیزان کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں سڑک پہ، اور یہ ایک شخص لے کے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں شیزان جو ہے یہ یہاں پہ پولیس والوں کو مہیا کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ کچھ کھانا پڑا ہوا ہے۔ یہ پیچھے اس کے پیچھے سارے قادیانی ہیں،
یہ قادیانیوں کی سازش ہے جو ہمارے ان جلوسوں کو روکنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں پولیس والے یا حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے پیچھے قادیانیوں کی اور یہ جوس کے ڈبے اس کے ثبوت ہیں. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ جوس کے ڈبے جو وہ پاکستان کے اندر استعمال کرتے ہیں، جتنی کمپنیاں بڑی بڑی ہیں، وہ ساری غیر ممالک سے جو یہودیوں کی کمپنیاں ہیں یا یورپ کی کمپنیاں ہیں، ان کا جو ایک ایک سانس ہے، جو ان کی خوراکیں ہیں، جو ان کی دوائیاں ہیں زندگی بچانے والی، یہ ساری ادھر کی بنی ہوئی ہیں. صرف ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شہزان لکھا ہوا ہے. اصل جو حقیقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بقا اور اپنی مال روٹی کے لیے جب کسی اور حربے کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھتے نا، کہ یہ حکومت کے خلاف کریں یا اداروں کے خلاف جلوس نکال، پھر وہ اپنا رخ خود بخود آٹومیٹکلی احمدیوں یا قادیانیوں کی طرف کر لیتے ہیں، تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ عوام کی حاصل ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں نفرت کے ایسے بیج بو دیے گئے ہیں جو اب جوان ہو چکے ہیں. بچے پاکستان کے اداروں میں آ چکے ہیں، پولیس میں، فوج میں، باقی اداروں میں، جو سب کے سب ایسا ہے کہ ان کو بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ جو احمدی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ملک کے ہمدرد نہیں ہیں. یہ چیزیں ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہیں، حالانکہ جو حقیقت، جو سچ ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے. جو بچے، جو پڑھے لکھے لوگ صحیح معنوں میں تاریخ کو پڑھتے ہیں یا اس پہ غور کرتے ہیں پچھلی کتابیں نکال کے، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ احمدیوں کا کیا کردار ہے اس ملک میں. جب یہ ملک ابھی بنا نہیں تھا، اس کو بنانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت احمدیوں کا کردار کیا تھا اور ان مولویوں کا اور ان کے آباء و اجداد کا کیا کردار تھا. یہ چیز بڑی کلیئر کٹ تاریخ میں لکھی گئی ہے. ہر جگہ تاریخ اگر کھول کے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان ضیاء الحق کی لگائے ہوئے یہ پودے یا وہ جو مدرسے قائم کیے گئے تھے، اس کے اندر ایسی برین واشنگ کی گئی ہے، ایسی غلط تعلیم دی گئی ہے بچوں کو کہ وہ اب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوا ہے یہ بلیک نہیں، یہ وائٹ ہے. پرابلم صرف ان کی بنیادی تعلیم اور غلط مس گائیڈ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب اسلام کا نام لے کے جس طرح وہ اپنے ملک کی ریاست کی ریٹ ختم کر رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، عام عوام کو قتل کر رہے ہیں، ان کی بنیادی حقوق غصب کر رہے ہیں، کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اسلام یہ سکھاتا ہے؟ بہرحال جی، آپ نے میرے ساتھ ساتھ نظارے بھی دیکھ لیے فرینکفرٹ کے، اور پت جھڑ کا موسم بھی انجوائے کر لیا، اور چند الفاظ بھی سن لیے. آج 1 نومبر 2021 بروز سوموار، انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملتا ہوں.